बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन ज़रा 7वां पारा होगा आज और इंशाअल्लाह 7वीं सहरी होगी आज। अल्लाह ताला ने हमें 7 दिन एक हफ़्ता जो है वो इसमें इतनी बरक़ात का अता फ़रमाया। ये जो आज 7वां पारा होगा ये 2 हिस्सों पे है। सूरह माइदा जो हम छठे से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो इसमें इख्तिताम की तरफ जाएगी और सूरह इनाम जो है उसका इब्तिदा होगा। शेख साहब इंशाअल्लाह ताला जिन मौज़ूआत पे आज तालीम फ़रमाएंगे, सूरह माइदा के अंदर हकीकी नसार यानी कि हकीकी मसीही, ये जहन में रखिएगा कि अगर किसी मसीही को ईसाई कहें तो उनको एतराज़ होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मसीही की क्या करें, हज़रत ईसा से। मसीही जो है अल्लाह कहता है कि ये जो अच्छे वाले होते हैं ना, जेन्युइन वाले मसीही, ये बुनियादी तौर पे मुसलमानों से नरम गोशा रखते हैं। नरम गोशा क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी जो पहली थी हिजरत मुसलमानों की खाने काबा से, मक्का से, वो मदीने को नहीं थी, दूसरी वाली भी मदीने को नहीं थी, मदीने को तीसरी वाली हिजरत जो थी, पहली दोनों हिजरत जो थी ये हबशा में हमने की थी और हबशा के बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया था क्योंकि बहुत से कुरैश जो है वो शिकायतें लेके चले गए थे, इनको बागियों को आपने यहाँ पे पनाह दी हुई है। तो वहाँ पे हज़रत जाफ़र तैयार जो हैं उन्होंने सूरह मरियम की तलावत की, तो बादशाह ने पूछा उनसे कि ये जो तुम तलावत कर रहे हो इसमें हज़रत ईसा के बारे में क्या कहा गया है? तो आपने वो आयत पढ़ी जिसमें कहा कि वो हम जैसे एक इंसान थे। जबकि क्रिश्चियंस के यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी जो है वो राइज उस वक्त भी था। तो उसने बड़े ही रोते हुए ये कहा, उसने कहा कि आपने बिल्कुल सच कहा, हमारी इल्हामी किताब में भी हज़रत ईसा को ट्रिनिटी का कोई तसव्वुर नहीं दिया गया, यानी कि खुदा, रूह मुक़द्दस और बेटा, इसका तसव्वुर नहीं दिया गया। फिर इसके अंदर शरई बहस जो है, शरीयत के अहकामात की जो बहस है सूरह माइदा के आखिर में, वो बहुत तफसील से की गई है, जिसमें हलाल और हराम का इम्तियाज़ करना जो है, फिर फजूल किस्म की कस्में हर चीज़ पे खा लेना। लेकिन बड़ा अहम मामला जो है वो शैतानी अमल है। शैतानी अमल अल्लाह ने किन चीज़ों को कहा? शराब पीने को, जुए को, बुत परस्ती को, लेकिन एक और चीज़ जो पांसे की चीज़ें, पांसे की चीज़ें होती हैं गेम ऑफ चांसेस, मिसाल के तौर पे टैरो कार्ड्स हैं, ताश है या कोई भी ऐसी चीज़ है पाम रीडिंग है, ये टुल्ले की चीज़ें, जो पांसे की चीज़ें हो, अल्लाह ने उनको शैतानी काम का है। फिर एहराम के जो पाबंदियाँ हैं, अगर आपने एहराम बांध दिया, आप नाखून नहीं काट सकते, आप खून नहीं बहा सकते, आप गाली और गुस्सा नहीं दे सकते, ये सारी पाबंदियों का जिक्र किया। हरम जो है इनकी, यानी कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की जो हरम है, इनके तकद्दुस का अल्लाह ताला ने बड़ी वुस्सत के साथ ज़िक्र किया। और फिर ये भी कहा कि जब कोई मरने वाला हो या अपनी ज़िंदगी में भी वसीयत करना चाहे तो वो 2 लोगों को गवाह बना ले। क़यामत का मंज़र जो है इस पे भी नक्श निगारी की गई है। लेकिन एक बात जो कि माइदा है, सूरह माइदा जो है ना, ये माइदा के ऊपर है। माइदा का किस्सा जो है इसमें तफसील से बयान किया है, जिसमें कि हज़रत ईसा के जो डिसाइपल्स थे, 12 डिसाइपल्स जो थे, उन्होंने अल्लाह से कहा था कि हमें लास्ट सफ़र जो है वो ईसा के साथ करने देना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनके साथ लास्ट सफ़र जो है, ये तरह तफसीली बात है, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो अर्ज़ करूँगा, वो किया और इसका अल्लाह ने ज़िक्र किया। फिर सूरह इनाम जो है वो शुरू हो जाती है। इसमें बुनियादी तौर पे 3 टॉपिक्स हैं और वो 3 टॉपिक्स जो हैं वो तौहीद, रसालत और आखरत है। लेकिन इसमें जो एक परसेप्शन है दैट इज़ कि मुनाफिकीन या कुफ़ार और मुसलमानों की जो मज़हब के बारे में राय होती है वो लॉजिकल नहीं, डिडक्टिव होती है, यानी कि कंक्लूसिवली होती है, चीज़ों को आयतों से मिला कर भी। और इस बात को जहन में रखिएगा कि जब शेख साहब जो है उस्ताद मोहतरम जब तफसीर पढ़ाते हैं तो आयत को आयत से उठाकर जब वो आपको उसकी डिडक्शन देते हैं, ये वो काम होता है जो कि अल्लाह ताला अपने उलमा से करवाना चाहता है और जिनको वारसीन कहा गया है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, शेख साहब से सबक लेते हैं आज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तालीमात कुरान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इल्म में है कि कुरान हकीम से रहनुमाई के हुसूल के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया और हर नशिस्त में एक पारे के मज़ामीन पर हम गुफ्तगू करते हैं और अहम हिदायत का भी जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید مضبوطی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کون سے پارے کا مطالعہ ہوگا، تو نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کے پارہ نمبر 7 کا مطالعہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر یہ 7واں پارہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 12 تا سورۃ الانعام رکوع نمبر 13 تک مشتمل ہے، یعنی اس صورت میں اس پارے میں سورہ مائدہ کی تکمیل بھی ہوگی اور سورۃ الانعام کا آغاز بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جو آیات اس پارے میں شامل ہیں آئیے اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 تا سورۃ الانعام آیت نمبر 110، یہ آیات ہیں جو 7ویں پارے میں شامل ہیں۔ تعارف کے بعد چلتے ہیں مقاصد مطالعہ کی طرف، یعنی کیا ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا جاتا ہے۔ مقاصد مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات نوٹ فرمائیے گا، پارہ نمبر 7 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، یعنی پورے پارے کے مضامین کا ایک جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آیات کے گروپس اور ان کے موضوعات کے بیان کے اعتبار سے۔ دوسری اہم بات، منتخب آیات کا مطالعہ، چند آیات سورۃ المائدہ کی ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور چند آیات سورۃ الانعام کی ان کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ کی طرح زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، کیا کرنے کے کاموں کا بیان آیا اور کن کاموں سے جو روکا گیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آیات کے حوالوں کے حوالے سے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یاد دہانی کے طور پر سورۃ المائدہ کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور پھر آیات کے اعتبار سے موضوعات پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ المائدہ کے مضامین کے تجزیے کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، پہلی 11 آیات احکامات شریعت اور تکمیل شریعت کا اعلان، پچھلی نشست میں پارہ نمبر 6 میں ان کا ہم نے مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد آیات 12 تا 43 اہل کتاب کی شریعت پر عمل اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد سے پہلو تہی، شریعت ان کو بھی عطا کی گئی، اہل کتاب کو خصوصاً یہود کا ذکر بھی آیا ہے، مگر انہوں نے فرار کی روش اختیار کی، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر آیات 44 سے 50 نفاذ شریعت کے لیے پرزور تاکید، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو بھی کی تھی کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق شریعت کا نفاذ نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے اور معاملات و فیصلے نہیں کرتے، وہی کافر ہیں، وہی ظالم یعنی مشرک اور وہی فاسق ہیں۔ پھر آیات 51 تا 82 اہل کتاب کے جرائم اور ان کے بارے میں ہدایات، کس کس طرح انہوں نے شریعت سے روگردانی کی اور ہیلے بہانے اختیار کیے ان کا تذکرہ بھی، اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات عطا کی گئی۔ یہ باتیں تو پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس کے بعد وہ آیات جو 7ویں پارے میں شامل ہیں اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ آیات 83 تا 108 احکامات شریعت، مسلمانوں کے لیے شریعت کے احکامات سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی عطا ہوئے اور آخر میں بھی عطا ہوئے، ان کا ذکر آج کی نشست میں کچھ حوالوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر آیات 109 تا 120 ایمان بالرسالت، روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری آیات میں عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں 7ویں پارے کی ان آیات کی طرف کہ جو سورۃ المائدہ کی آیات 7ویں پارے میں داخل ہیں، اور ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تاکہ پارے کے موضوعات اور اس کا اوور ویو ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکے۔ 7ویں پارے کے حوالے سے سورۃ المائدہ کے تعلق سے سب سے پہلے آیات 87 تا 88 حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے، جیسے حرام کا ارتکاب کرنا غلط ہے اور حرام کو حلال کر لینا غلط ہے، اسی طرح اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اس بات کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ اصولی بات کیا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یا اللہ کے اذن سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 89 ہے 89 قسم کا کفارہ، قسم اگر کھالی ہے اور کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، اس کی تفصیل آیت نمبر 89 میں آئی ہے۔ پھر آیات 90 تا 92 شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی حکم، شریعت کے کچھ احکامات تدریجاً یعنی گریجولی عطا کیے گئے، اور شراب اور جوئے کی حرمت کے تعلق سے آخری حکم اس مقام پر عطا ہوا، بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 94 تا 96 حالت احرام میں شکار کرنے کا عمل، یعنی حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے، اور اگر وہ کوئی کر بیٹھا ہے تو اس پر اس کو فدیہ دینا ہوگا، یا یوں کہیے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور کوئی جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا، اس کی تفصیل اس مقام پر عطا ہوئی۔ پھر آیت نمبر 97 شعائر اللہ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کے احترام کرنے کا تذکرہ اس مقام پر عطا ہوا ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 98 اللہ کی دو شانیں ان کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف فرمانے والا بھی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے، جرائم کرنے والوں کو عبرت بھی دلائی گئی ہے۔ اللہ کی دونوں شانیں، اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو، ہمارے سامنے بیک وقت رہنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 99 رسول کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ تمام پیغمبروں کے تعلق سے بار بار قرآن ذکر کرتا ہے، یہاں رسول اللہ علیہ السلام کے تعلق سے بھی بیان ہوا، پیغمبر کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ تو داعیان دین، وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، انہیں بھی یاد رہے پیغام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ دینی ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو لوگوں کا اپنا چوائس یا اختیار ہے، ہمارا کام بھی پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 100 حق کا معیار کثرت نہیں۔ ایسا نہیں کہ اکثریت جو ہے وہ ایک بات پر متفق ہو گئی اور وہ ہے اللہ کے نزدیک ناپاک اور حرام اور ممنوع، اور لوگوں کی اکثریت اگر اس کو حلال کر بیٹھی ہے یا پسند کرنے لگ گئی اور اس کو استعمال کرنے بیٹھ گئی تو ہم بھی اس کو حلال سمجھ لیں، قطعا نہیں۔ معیار اللہ کا حکم ہے، نہ کہ کثرت والے افراد یا اکثریت لوگوں کی کسی حرام کو حلال کر لے، قطعا نہیں۔ تو حق کا معیار کثرت نہیں ہے، حق وہ ہے جو اللہ کی وحی کی تعلیم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر آیات 101 تا 102 غیر ضروری سوالات کی ممانعت۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی اسی وجہ سے تباہ کیے گئے تھے، ماضی کے حوالے سے قرآن اور احادیث میں تذکرہ آتا ہے، اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ بیجا سوالات نہ کرو اپنے پیغمبر علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آیات 103 تا 104 مشرکین کا جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس، فلاں فلاں اونٹوں کے بارے میں اور اونٹنیوں کے بارے میں، کوئی 10 بچے جنم دے چکی ہے تو اب اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، یہ نام بھی انہوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ تو انہوں نے خود ساختہ کچھ تصورات اختیار کر رکھے تھے جانوروں کے بارے میں، جن کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، شرکیہ اعمال اختیار کرتے تھے۔ اس کی نفی کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی۔ ہمیں دوسروں کو خیر کی طرف بلانا ہے، اگر لوگ قبول نہیں کرتے اور گمراہی پر اڑے رہتے ہیں تو ان کا گمراہی پر اڑے رہنا ہمارے لیے جواز نہیں کہ ہم بھی گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ یا ایک اور نقطہ بھی ہے، بعد میں عرض کریں گے، دوسروں کا حق کو قبول نہ کرنا، اس کا وبال انہی پر جائے گا۔ ہمیں بہرحال اصلاً اپنی فکر بھی کرنی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے فریضے کو انجام دینے کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ میں آیات 106 تا 108 وصیت پر گواہی کیسے دی جائے، ایک طویل آیت، اور اس کے بعد مزید 2 آیات میں ذکر آیا، حالت سفر میں کوئی ہو یا اپنے گھر میں ہو اور وصیت کا موقع آ جائے تو گواہ بنانے کی تلقین کی گئی ہے، اور مزید احکامات بھی اس مقام پر عطا ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 رسولوں کی اللہ کے حضور عاجزی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پوچھیں گے پیغمبروں سے کیا جواب لوگوں نے دیا؟ پیغمبر کہیں گے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، حالانکہ کیا کچھ نہیں کیا گیا پیغمبروں کے ساتھ، مگر ان کا عاجزانہ جواب کیا ہوگا؟ اللہ سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ پھر آیات 110 سے 111 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات کا بیان، ان کی معجزانہ ولادت بھی اور ان کو عطا کیے گئے معجزات بھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے۔ اس کے بعد آیات 112 تا 115 فرمائشی معجزے کا مطالبہ۔ بنی اسرائیل نے ذکر کیا اور تذکرہ کیا، بلکہ درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ آسمان سے کوئی مائدہ، کوئی خوان نازل کر دے ان کے لیے، جس میں کھانے پینے کا اہتمام اور خوشی کا موقع ہو جائے۔ یہ خود سے معجزے کی فرمائش کرنا یہ قوموں کے لیے بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ اگر تم معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لائے اور اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کی بات سے روگردانی کی روش اختیار کی تو بڑا شدید عذاب تمہیں اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیات ہیں 116 تا 118 عیسائیوں کے شرک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان براءت، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے مکالمہ ہوگا اور اللہ پوچھیں گے بھئی تم نے کیا تعلیم ان کو دی تھی؟ وہ عرض کریں گے اللہ میں نے توحید ہی کی دعوت دی تھی اور شرک انہوں نے خود اختیار کیا تھا۔ آخر میں آیات 119 سے 120 آخری آیات سورۃ المائدہ کی اس مقام پر سچائی کا اصل صلہ روز قیامت ہی ملے گا۔ بتایا گیا کہ سچوں کو ہی ان کی سچائی قیامت کے دن نفع دے گی، جھوٹ گویا کے کام نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کی جو آیات ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف جو سورۃ المائدہ کی ہیں اور 7ویں پارے میں واقع ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ان منتخب آیات کی طرف جن کا انتخاب کیا گیا سورۃ المائدہ میں سے 7ویں پارے میں جو واقع ہوئی۔ سب سے پہلے جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، اور یہاں کلام الہی کے اثر
اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ایمان والوں کی کیا شان ہوتی ہے اللہ کے کلام کو سن کر۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ ترجمہ، اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیجئے۔ یہ بعض نصارہ کا ذکر ہے جو ایمان لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ آیت 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں ہے، اور تاثیر کیا بیان ہوئی؟ حق میں سے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین کرام، غور کرنا ہے، قرآن سب سے بڑا حق ہے ہمارے پاس، اس کو سن کر ہمارے دلوں پر اور ہماری آنکھوں پر کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ تاثیر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، قسم کا کفارہ۔ ہم بھی قسمیں کھا جایا کرتے ہیں، لیکن وہ قسمیں جو پورے یقین کے ساتھ بندہ کھائے اور اس کو توڑنے کا موقع آ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ ناظرین کرام، کئی باتیں ہیں، بیکار قسمیں، لایانی قسمیں جو بات بات پر آدمی کھا لیتا اس پر تو مواخذہ نہیں، لیکن دل کے ارادے سے جو قسم کھائی جائے اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اور اگر وہ توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ 10 محتاجوں کو صبح و شام کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو اپنے گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے، یا ان کو کپڑے پہنا دینا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہیں ہے وہ 3 روزے رکھے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اپنی قسموں کی حفاظت بھی کرو، یعنی بیکار قسمیں نہیں کھانی چاہیے، بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور کسی وجہ سے قسم کھا لی جائے تو فقط اللہ ہی کی کھائی جائے، اور اگر توڑنی پڑ جائے تو اس کا یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا جیسے کہ اس آیت میں بیان ہوا۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، سورہ مائدہ آیات 90 اور 91۔ اس مقام پر شراب اور جوئے کی ممانعت کا حتمی حکم عطا ہوا ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ ترجمہ کرتے ہیں 2 آیات کا۔ ارشاد ہوا ہے اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ یہ ہے حتمی حکم جو شراب و جوئے کی ممانعت کے بارے میں آیا۔ پہلے سورہ البقرہ میں ایک حکم آیا، پھر سورہ نساء میں ایک حکم آیا، اور یہ آخری حتمی حکم عطا ہوا اللہ کی طرف سے۔ شراب ہر اعتبار سے اس کی پابندی، اور چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، حدیث میں تفصیل آتی ہے، ہر اعتبار سے ہر نشہ آور شے کو بھی حرام کیا گیا، اور شراب کی حتمی ممانعت اس مقام پر عطا کر دی گئی۔ آپ سے ملاقات کرتے اس وقفے کے بعد مزید بات انشاءاللہ 7ویں پارے کے مضامین کے حوالے سے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پروگرام تعلیمات قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سورۃ الانعام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ایک سورت کی تکمیل اور دوسری سورت کے آغاز سے قبل دونوں سورتوں کا ربط بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مختصراً 2 باتیں ہیں ربط سورت کے حوالے سے۔ سورۃ المائدہ میں یہود و نصارہ کے باطل عقائد، نفاذ شریعت سے فرار
اور ان پر اتمام حجت کا تذکرہ تھا۔ یہ دو ٹوک بات آ گئی تھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے المائدہ میں۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کے شرکی عقائد اور ان پر اتمام حجت کا ذکر ہے۔ اب مشرکین مکہ تو مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے برے عقائد، شرکی اعمال اور ان پر اتمام حجت یعنی دو ٹوک کلام کا ذکر ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، المائدہ تک 4 صورتیں ہم نے مدنی مکمل کی، البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اب سورۃ الانعام ایک طویل مکی صورت ہے، اس کا بیان شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے سورۃ الانعام کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے 3 باتیں پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ اللہ کی نشانیوں کو کہتے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تذکیر کا مطلب یاد دہانی۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے اور اس کا ایک بہت اہم موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی، اسی سے شکر کا جذبہ بندے میں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 بنیادی ایمانیات، مکی صورتوں میں بنیادی موضوع ایمانیات کا ہوا کرتا ہے، توحید کا بیان، آخرت کا ذکر اور رسالت کا تذکرہ۔ یہ موضوعات اس صورت میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ مشرکین سے دو ٹوک گفتگو، یعنی مکی دور کے آخر میں سورۃ الانعام کا نزول ہوا تو دو ٹوک انداز میں گفتگو ہے اتمام حجت مشرکین مکہ پر، اور ایک اور اہم موضوع بھی آئے گا وہ ہے شرک کی تردید کا، اور ایک اور موضوع بھی آئے گا اہم، وہ ہے کہ یہ فرمائشی معجزہ چاہتے تھے، کچھ آپ خزانہ نازل کر کے دکھا دیتے اور آپ کا کوئی باغ ہوتا، کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیتے، یہ فرمائشیں کرتے تھے مشرکین۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ اصل معجزہ قرآن ہے، اصل دلیل قرآن ہے، اسی کو مانو اور قبول کرو تو تمہارے لیے نجات ہے۔ یہ بنیادی موضوعات ہیں اور مضامین ہیں سورۃ الانعام کے۔ اب ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح آیات کا تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اس میں آنے والی جو آیات ہیں ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام آیات 1 تا 3 صفات باری تعالیٰ کا بیان، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کا ذکر ہے۔ پھر آیات 4 تا 6 مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکی، اگر رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا، ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ پھر آیات 7 تا 11 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، اگر یہ مشرکین قبول نہیں کرتے تو آپ دل تنگ نہ ہوں اور آپ غم زدہ نہ ہوں، پچھلے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے تھے۔ آیات 12 تا 14 اللہ کی قدرتوں کا بیان، زمین پر موجود اللہ کی نشانیاں، آسمان میں اللہ کی نشانیاں، یہ بنیادی موضوع ہے، اس میں سے کچھ باتیں اس مقام پر بھی عطا ہوئیں۔ پھر آیات 15 تا 18 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان، آپ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور مشرکین طرح طرح کے مطالبات آپ کے سامنے رکھتے، آپ فرماتے میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور میں خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی تمہیں دعوت بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد آیات 19 تا 20 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی، آپ کا کردار کتنا پیارا ہے، آپ کی دعوت کتنی عمدہ ہے اور آپ کے دلائل اور براہین کتنے عمدہ ہیں، یہ صداقت کے حوالے سے ذکر آیا ہے۔ پھر آیات 21 تا 24 ذکر ہوا شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظلم بھی شرک ہے۔ سورہ لقمان کے آیت نمبر 13 میں بھی ذکر آیا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر آیات 25 تا 31 سرداران قریش کا عبرتناک انجام، پچھلے نافرمانوں اور باغیوں کی طرح دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین کے تعلق سے بھی ذکر ہوا کہ یہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 32 دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے۔ یہ لفظ آپ کو عجیب لگے گا، ڈرامے کا لفظ ہم نے استعمال کیا، جی ڈرامہ ہی ہوتا ہے۔ ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ مختلف رولز لوگوں کو دیتا ہے، اسکرپٹ بھی دیتا ہے اور لباس بھی دیتا ہے، اور جب ڈرامہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ لباس بھی لے لیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو دنیا بھی ایک ڈرامہ ہے، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے، نتیجہ نکلنا ہے آخرت میں۔ اس کے بعد آیات 33 تا 36 اللہ فرمائشی معجزہ نہیں دکھائے گا، یہ بار بار تقاضا کرتے تھے مشرکین مکہ، جیسے ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا ایسا کر کے دکھا دے ویسا کر کے دکھا دے، بتایا گیا اصل معجزہ قرآن ہے، اسی کو مانو۔ اس کے بعد آیات 37 تا 39 قدرت کے معجزات چہار طرف موجود ہیں، مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے دلائل ہر طرف موجود ہیں، اور ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ خالق بھی ہے اور اس پوری دنیا کا اور کائنات کا
نظام بتا رہا ہے کہ یہ ڈیزائن اتنا خوبصورت اور پیارا ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا، تبھی اس پوری کائنات کے اندر وحدت اور یکسوئی اور ڈسپلن دکھائی دیتا ہے۔ آیات 40 تا 41 مشرکین بھی مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یعنی ان کی گوٹ پھنستی تھی، کبھی سمندر میں کشتی بھور میں پھنس جاتی تھی تو یہ سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ آیات 42 تا 45 اللہ آفات جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے، یہ آفات آ جایا کرتی ہیں، کبھی زلزلوں کا آ جانا، کبھی طوفان کا آ جانا، کبھی قحط کا آ جانا۔ مشرکین مکہ پر بھی قحط آیا تھا۔ اس کا ایک اہم مقصد قرآن بتاتا ہے پچھلی قوموں کے تعلق سے بھی اور ہر دور کے اعتبار سے بھی، کہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کی بندگی پر آ جائیں۔ اس کے بعد آیات 46 تا 49 مشرکین کے لیے جھنجھوڑنے کا اسلوب، اگر نہیں مانو گے تو پچھلی قوموں کو دیکھ لو، تم تو قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے پچھلی تباہ شدہ قوموں کے 10% مال و اسباب کو بھی نہیں پہنچے، تم سے بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، کیا تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ پھر آیت نمبر 50 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان، لوگ آپ سے تقاضا کر رہے تھے، مطالبات کر رہے تھے فرمائش معجزات کا، آپ فرماتے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو اسی کی وحی کی اتباع کرتا ہوں اور میں اسی کی دعوت تم تک پہنچاتا ہوں، اسی کی عبادت کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، یہ معجزات دکھا دینا، یہ نشانیاں دکھا دینا یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ وہ کہ جس کے دل میں سچی طلب و تڑپ ہو، جو تعصب کا شکار نہ ہو اور حق کا متلاشی ہو، قرآن سے اس کو ہدایت ملے گی۔ آیات 52 تا 55 فقراء کی عزت افزائی کا حکم، مشرکین مکہ غریب مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ان کا مذاق اڑاتے، ان غریب صحابہ کی دلجوئی کی تلقین اللہ کے رسول علیہ السلام کو کی گئی، آگے اس کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 56 تا 58 مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش، مختلف اعتبارات سے پیشکشیں کی، کبھی یہ بھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیں، ہم آپ کے معبود واحد کی ایک سال پرستش کر لیں گے، سورہ کافرون اسی پر آئی تھی۔ مختلف مواقع پر اس طرح کی پیشکشیں اور سودے بازی کی پیشکشیں یہ لوگ کرتے رہے، اس کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 59 اللہ کے علم کی وسعت کا بیان، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے علم میں ہے، یہ بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 60 وفات کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، جو اللہ روزانہ رات کو سلا رہا ہے اور صبح بیدار کر رہا ہے، وہی موت بھی دے گا اور وہی دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ آیات 61 تا 64 انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، تمہاری سماعت اگر اللہ لے لے، تمہاری بصارت اللہ لے لے، بتاؤ کون تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائے گا؟ تم کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہو۔ آیات 65 تا 67 اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں، اس پر بعد میں ہم بات بھی کریں گے، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب اور آپس میں تقسیم کر کے لڑا دینے کا عذاب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیات 68 تا 69 غیرت ایمانی کا تقاضا، جہاں کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایمان والوں کی غیرت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ بیٹھیں بلکہ سمجھائیں اور وہاں سے علیحدہ ہو جائیں۔ پھر آیت نمبر 70 دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا انجام، جنہوں نے خود ساختہ دین بنا لیا ہے، حلال حرام کے فیصلے خود کر رہے مشرکین، ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت کے شدید عذاب سے بھی دوچار ہوں گے۔ آیات 71 تا 73 جماعتی زندگی کی برکت، یہاں شیطان کے ورغلانے کا ذکر بھی ہے، لیکن نیک ساتھی اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خیر کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ایک بندے کے لیے شیطان کے حملوں سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ یہ جماعتی زندگی کی برکت اس مقام پر بیان ہوئی۔ پھر آیات 74 تا 79 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مشرکین پر اتمام حجت، ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھی یہ قوم، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، سب کی نفی فرمائی دلائل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے۔ آیات 80 تا 82 جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری کرائی گئی، جس کا حاصل یہ ہے جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، جو 2-4 سے ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا۔ یہ فرق توحید اور شرک کے نتائج کا۔ آیت نمبر 83 قوم سے مکالمے کا اسلوب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوا۔ یہ مقام جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک اشکال کچھ لوگوں نے پیش کیا، بہرحال قرآن نے خود جواب دیا کہ جو قوم سے مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا اسلوب اللہ تعالیٰ ہی نے اور اس کے دلائل اللہ تعالیٰ ہی نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ پھر آیات 84 تا 87 انبیاء کرام کے پیارے ناموں کا خوبصورت گلدستہ، کئی انبیاء کے ناموں کا یہاں ذکر ہوا، دیگر مقامات پر بھی آتا ہے اس طرح کا تذکرہ۔ آیت نمبر 88 شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔
اس کے بعد آیت نمبر 89 89 اہل یثرب کے لیے بشارت۔ یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام، مکی دور کے آخر میں سورہ انعام آ رہی ہے، مشرکین مکہ رد کر رہے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی طرف سے کھڑکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیں گے اور وہاں سے آ کے لوگ ایمان قبول کریں گے۔ آیت نمبر 90 تمام انبیاء راہ حق پر تھے، سب کا بنیادی پیغام و دعوت ایک ہی تھی۔ آیات 91 تا 92 یہود کا جھوٹ اور ان کے جھوٹ کا ذکر بار بار قرآن نے کیا، اس مقام پر بھی کیا۔ آیت نمبر 93 جھوٹوں پر موت کی سختی، اللہ ہمیں جھوٹ سے اور موت کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 94 روز قیامت تمام انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ قرآن بتاتا ہے سورۃ الاعراف آیت 172 میں پڑھیں گے، عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کو ایک ہی وقت میں پیدا کیا گیا تھا، اس کے بعد دنیا میں ایک ایک کر کے آتے رہے۔ عالم آخرت جب برپا ہوگا تو سارے انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا، ایک ہی وقت میں سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر آیات 95 تا 99 اللہ کی نعمتوں کا بیان، زمین میں فصلیں ہیں اور بیج سے فصل کا بننا اور کیا کچھ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتے ہیں، ان پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ آیات 100 تا 105 توحید کا بیان اور شرک کی نفی، یہ مکی صورتوں اور خصوصاً سورۃ الانعام کا بھی بنیادی موضوع ہے۔ آیات 106 تا 108 دعوت دین کے حوالے سے اہم ہدایات اور بد کلامی سے اشتعال انگیزی سے روکا گیا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیت 109 اہل ایمان کے لیے تسلی کہ جو ہر دھرمی پر اتر آیا وہ مان کر نہیں دے گا اور کسی کا نہ ماننا تمہیں نقصان نہیں دے گا، تسلی رکھو۔ اور آخری آیت ہے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام آیت نمبر 110 ہر دھرمی کرنے والوں سے حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جب دلوں پر مہر لگا دی جائے اور بندہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی 110 آیات شامل ہیں، ان آیات کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چند منتخب آیات سورۃ الانعام کی وہ جو 7ویں پارے میں وارد ہوئی ہیں ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا آیت نمبر 17 کل نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، پورے عقیدے کا بیان ایک آیت میں ارشاد ہوا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کل عقیدہ ہے ہمارا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے۔ ساری دنیا مل کر مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، اور ساری دنیا اور مخلوق مل کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا۔ یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو، کیسا پروقار ایک رویہ اور زندگی ہوگی بندہ مومن کی۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 اصل زندگی آخرت کی، بہت بنیادی موضوع قرآن کا ارشاد ہوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہر جانے والا بتا گیا کہ تمہارا ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا، ہاں، اور تمہارا اسکرپٹ تو دیا گیا تھا، مینول دیا گیا تھا، تمہاری پرفارمنس کی بنیاد پر کل تمہارا ریوارڈ یا پنشمنٹ تمہیں دی جائے گی۔ دنیا کی زندگی عارضی فانی چند روزہ، آخرت کی ہمیشہ کی۔ جتنا ادھر رہنا ہے اتنا ادھر کی فکر کر لیں، جتنا ادھر رہنا ہے اتنا ادھر کی فکر کر لیں، سادہ سی باتیں سمجھ میں آنے والی۔ پھر آیت نمبر 46 اللہ کی قدرتوں کا بیان ارشاد ہوا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان اپنے وجود پر ہی نگاہ ڈالے، ایک ایک عضو میں اللہ کی قدرت کی اور معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی ایک اوریجنل آنکھ پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر اللہ لے لے تو کون عطا کرے گا؟ غور کرو، اللہ ہی کو مانو اور اس کی ہی مانو۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 کا انتخاب کیا گیا ہے غریب مسلمانوں کی دلجوئی ارشاد ہوا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ،
اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں اور آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، پس ایسا نہ کیجئے گا، اگر بالفرض آپ انہیں نکالیں گے تو بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کے تعلق سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ مشرکین مکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے ان کو ہٹائیے پھر ہم آپ کی محفل میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کی بات کو چھوڑیے، ان اللہ کے نیک بندوں کی دلجوئی کیجئے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ معیار کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ ارشاد رسول، قرآن پڑھا کرو، بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے 8ویں پارے کے مضامین کے بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، وہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ، قدموں میں تیرے عرش بری ہے، قدموں میں تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، تجھ سا جہاں میں یا رسول اللہ میرے آقا، یا رسول اللہ یا یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ
قدموں میں تیرے عرش بری ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، تجھ سا جہاں میں اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، اے چاند تو چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، ہاں تو میرے حضور کے قدموں میں دھول ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، وہ کاندھے پہ پھر بھی قبلی ہے کاری، یار نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، وہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ، ہاں تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، چادر تنی ہے، نیلے پلنگ کی چادر تنی ہے، وہ تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، وہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی کی شادی ہوئی ایک فرحان، اور شادی کے بعد بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بیوی بڑی خدمت گار تھی، بہت خدمت کرتی تھی، اتنی خدمت کرتی تھی کہ ایک رات اٹھے اور انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ پانی لانا۔ وہ پانی لینے گئی، واپس آئی تو وہ صحابی سو چکے تھے۔ کیا عورتیں تھیں، پانی لے کر آئی، کھڑی رہی، اور وہ کھڑی رہی۔ صبح اٹھے صحابہ تو صحابی اٹھے تو وہ وہیں پہ پانی لے کے کھڑی تھی۔ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ نے کیسی نیک عورت میرے مقدر میں کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بیگم نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ بیگم نے کہا مجھے آپ طلاق دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کیا وجہ طلاق کی؟ اس نے کہا وجہ چھوڑ دیں آپ، میرا حق ہے آپ سے طلاق مانگنا، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ دونوں میں خیر بہرحال بحث ہوئی، اور مقدمہ یہاں تک پہنچا کہ ہم دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں تو نبی کا جیسا فیصلہ ہوگا ویسا ہم کر لیں گے۔ اس سے بڑی ساری باتیں کھلتی ہیں کہ لوگ اپنے اتنے فیصلے بھی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے بغیر نہیں کرتے۔ ہم بڑے بڑے زندگیوں کے فیصلے جو ہیں وہ سنت سے بالا ہو کے کیسے کر لیتے ہیں۔ دونوں جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور صحابی جو تھے وہ نیچے گرے، اور ان کے پاؤں پہ سے، انگوٹھے پہ سے کوئی ناخن جو تھا وہ ٹوٹا اور چوٹ لگی۔ یہ چوٹ لگی تو وہ ظاہر ہے راستے میں سفر انہوں نے ختم کیا اور وہ واپس آئے گھر میں، پٹی وٹی کی۔ بیگم نے کہا اب مجھے تم سے طلاق نہیں چاہیے، اچھا اب نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ابھی چاہیے تھی، تو ابھی کیوں نہیں چاہیے؟ اس نے کہا جب سے میں رخصت ہو کے، یہ میرے بچیوں کے لیے بڑی، کیا کہنا چاہیے، بڑی تمہی ہے۔ اس نے کہا جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں نا، تو نے مجھے ہر طرح کا سکھ اور چین دیا ہے، تو اتنا سکھ اور چین دیا ہے، میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ، تو نے مجھے اتنا سکھ اور چین دیا ہے کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ لیکن آج جب تجھے ٹھوکر لگی اور وہ بھی نبی کے در پہ جاتے ہوئے، تو مجھے احساس ہو گیا کہ نہیں، اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ جب اب محبت کے راستے پہ چلتے ہیں تو تکلیفیں ضرور آتی ہیں، لیکن کچھ تکلیفیں محبت کے راستے میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تکلیفیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو اپنی عبادات لگتی ہیں تو علماء اکرام اس پہ میری کلاس نہ لیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعی عبادات ہو جاتی ہیں۔ دو عشق اور دو چیزیں جو ہے نا، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ایک اپنی ذات کے نفس کا جو عشق ہے نا، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کبھی بھی، یہ کہیں پہ دھوکہ دے سکتا ہے آپ کو، آپ جتنا چاہیں وہ کہیں بھی دھوکہ مل جائے گا۔ دوسرا عشق ایسا ہے جس کی انتہا جو ہے اس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس کو کوئی شخص جج نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو جتنا چاہیں بڑھائیں۔ نفس جو ہے نا اس کا بڑا ٹرکی کام ہوتا ہے، آپ کو جس سے بھی کھانے سے لذت آتی ہے، آپ کو سونے سے لذت آتی ہے، جو بھی لذت ہے، یہ لذت ایک عروج پہ پہنچ کے تو آپ پہ بوجھ بن جاتی ہے۔ زیادہ کھانا کھا لیں بوجھ بن جاتی، زیادہ نیند کر لیں بوجھ بن جاتی۔ عشق رسول ایسی چیز ہے
ایسی چیز ہے جس میں کہ انسان جہاں تک مرضی چلا جائے لگتا ہے ابھی ابتدائے عشق ہے، ابھی راستہ جو ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے۔ آج اپنے مہمانوں سے یہ موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنا، غلو سے مراد ہوتی ہے ذرا اپنی چیز سے ایک ریڈ لائن تو نہیں کہنا چاہیے، بڑھ کے بات کہنا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی شاید وہ محبت ہے جو ہمیں اپنے ایمانوں پہ قائم رکھتی ہے، ورنہ اور تو دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اپنے علماء سے بات کرتے ہیں، آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ علی تاجی آپ نے آج بہت اچھا کلام پڑھا۔ ظہیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیریار داؤد بھائی ابھی راستے میں ہیں، تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ حاجی حنیف طیب صاحب السلام علیکم، اور الحاج شفیق احمد صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ حضور اقدس آپ فرما دیجئے پہلے، یہ جو آپ کو اکثر دیکھا ہے حاجی صاحب، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اور وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا محبت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلو کرتے ہیں، یعنی کہ آپ زیادتی کرتے ہیں عشق محبت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ زیادتی کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہم شاید کرنے کی ابتدا بھی نہیں کر رہے ابھی۔ یہ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت آپ نے بجائے ارشاد فرمایا، جب کسی ہستی کی کہ عروج کی کوئی لمٹ ہی ہمیں معلوم نہ ہو تو اس سے آگے غلو کر جانے کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور چلو اگر کوئی مولوی صاحب کہیں تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں تو علامہ اقبال کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے بار بار اپنے اکابرین سے 1400 سال کی تاریخ میں سنا، جس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس تو جب یہ بات ہم نے مان لی تو بلا وجہ یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ۔ جب کسی کو نہیں پتہ ہے تو اس کی طرف سے غلو کا طعن و تشنیع کرنا، کبھی کبھی ذہنی بیماری بھی تو آ جاتی ہے نا۔ ہاں وہ بیماری آ جاتی ہے، اس کے لیے دعا ہم کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں جس کو بھی ایسی بیماری ہو۔ شاہ صاحب کیا محبت کے تقاضے کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ سب سے پہلے تو بلال بھائی، غلو کے حوالے سے جتنی بھی میں نے کوشش کی، آپ نے چونکہ ٹاپک رکھا تھا عشق رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو میں نے بڑی کوشش کی، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، جتنا میں انگلش کے اندر ڈھونڈ سکتا تھا، مجھے کہیں پر بھی کوئی ایسا مضمون آرٹیکل نہیں ملا جس میں عشق مصطفیٰ میں غلو سے متعلق کوئی گفتگو کی گئی۔ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، آؤٹ آف کوسچن ہے، آؤٹ آف کوسچن، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے دین کے اندر غلو کے متعلق آپ تحقیق کر لیں، بڑا کچھ موجود ہے، حتیٰ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اور ائمہ کے حوالے سے، وہ بھی دو لوگ ہیں، ایک غلو کرتے ہیں اور ایک بالکل کرتے ہیں، فرمان ہے بالکل۔ اچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لولاک لما خلقت، اچھا کیا بات ہے یار، امامہ پہن کے آج آپ نے حق ادا کر دی، خدا کی قسم۔ کہتے ہیں امام علی کے بارے میں غلو کی روایتیں موجود ہیں، ہاں نبی پاک کے بارے میں سوال یہاں پر نا بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، وہ واجب الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے۔ ہائے واہ واہ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کو واجب الوجود کے زمرے میں لے جایا نہیں جا سکتا، ممکن الوجود میں ان سے بڑھ کر، ان سے افضل ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ محبت کا تقاضا جو ہے یہ مانگتا کیا؟ مثال کے طور پہ بیوی سے محبت کا تقاضا یہ مانگتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اس کے دل کی آرزویں جو ہیں وہ پوری کرنی، فرائض سے بڑھ کے بھی وہ کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہیں کیا؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مقصد تخلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، اچھا مقصد تخلیق کائنات تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی ہیں، نبی خدا ہے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کیسے ہے؟ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانایا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خاک کو خلق کیا،
تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک کو بہترین وسیلہ بنا لے، بہترین وسیلہ بنا لے اس ہدف معرفت تک کے لیے، پروردگار کا، معرفت پروردگار کا وسیلہ نبی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بیسیکلی جو ہے اب یہاں پر آ کر عشق کا تقاضا پہلا تو یہ ہے کہ مقصد کو پورا کرو نا. مقصد تخلیق کیا ہے؟ مقصد عشق نہیں ہو سکتا، نہیں، ہدف نہیں ہو سکتا نا، وسیلہ ہوتا ہے کسی کے قریب ہونے کا، کسی کی معرفت کا. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا مزہ تو آتا ہے نا. جی ہدف پہ جانا ہے، ہدف جو ہے نا وہ ہدف اللہ ہے. اللہ ہے. اچھا اب یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ پھر جب کوئی انسان اس ہدف تک پہنچنا چاہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ٹھیک، نہ ظاہر کو چھوڑ سکتے ہیں نہ باطن کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی آ کر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سے اہم کون ہے اور مہم کون ہے، اور اہم اور مہم کی بحث بھی اس پر ہوگی کہ ہمیں مقصد کے قریب کون کرتا ہے. مقصد ہمارا ہے شناخت خدا، پروردگار کا قرب، پروردگار کی معرفت. ٹھیک. اچھا اب ظاہر جو ہے اس میں کیا ہے؟ ظاہر کے اندر ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے ثواب کا پہلو ہے. ٹھیک، عشق ہے، معرفت ہے، محبت ہے، اس کا اظہار ہے، ان کی تعریف ہے، ان کی نعتیں پڑھنا ہے، جھومنا، سب کچھ ثواب ملے گا. لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر اس نقش قدم پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہچان کر ان کے نقش قدم پر چل کر مقصد کے قریب ہونا در حقیقت یہ ہوگا کہ اس کو ہم نے بہترین وسیلہ بنا کر. میں آج ایک ساتواں پارہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ بڑا اس آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو منطق کے ساتھ، یہ میں اپنے الفاظ کر رہا ہوں، جو منطق کے ساتھ ہے نا سوچنے والے لوگ، یہ لوگ ہیں جو کہ سیکولر کلاس ہے، ریلیجس بھی ہو سکتے ہیں لیکن سیکولر، یہود کو، نصار کو اس میں کیٹیگری. جو مسلمان ہے نا وہ ڈیڈکٹیو سوچتا ہے، کلیکٹیولی سوچتا ہے، پھر اس میں سے ایک حصول نکالتا ہے. اگر ہمارا حاصل جو مقصد ہے وہ خدا ہے تو خدا کو تو ہم نہیں پہچان سکتے، نہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، ہم نہیں جان سکتے. تو جب نبی موجود نہیں ہے تو پھر نبی کی کس بات کو دیکھ کے ہم نے اللہ تک جانا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت بنا کر بھیجا ہے. حجت کا ایک کانسیپٹ یہ ہے، حجت سے مراد بہانہ نہیں، پروف، دلیل. اور اس کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر مجھ سے پوچھے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو میں کہوں پروردگار لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ تجھے پتہ نیند کی لذت کیا ہوتی ہے. تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نہ پتہ بھوک کی لذت کیا ہوتی ہے. اچھا کہے کہ تم نے زہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، فجر کی نماز تو چھوڑ دی. پروردگار نہ تیری اولاد لم یلد ولم یولد، تجھے کیا پتہ اولاد کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کیا آرگومنٹ بلڈ کیا، واہ. تو قیامت کے دن پروردگار لائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان ہستیوں کو، کہے گا میں تو لم یلد ولم یولد تھا، مجھے تو نیند نہیں آتی تھی، ان کو تو نیند آتی تھی نا. دیکھو کیا یہ نماز شب نہیں پڑھتے تھے. لبادہ بشریت میں اس نور کے ساتھ کیا انہوں نے تمہیں پریکٹیکلی عمل کر کے نہیں دکھایا. اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بلال بھائی اگر اجازت دے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پرابلم یہاں پر آتی ہے، چونکہ اس کو بھی جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ ہم کامل عشق تک کیوں نہیں پہنچ پاتے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو چھوڑ دیتے ہیں. ظاہر کا فائدہ ہوتا ہے لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. بسم اللہ کلام. اتنی اچھی گفتگو تو ہو رہی ہے، ہائے ہائے، لیکن عشق کا موضوع ہے نا. چلے عشق کا موضوع ہے تو عشق سے متعلق ہی ایک کلام پیش کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے. اجازت بسم اللہ. بسم اللہ جی بسم اللہ. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، طلبگار نہیں ہے، انسان صحیح، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے. واہ واہ واہ، پھر سے مکرر یار. انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے،
جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ ایک ہے آزادی، ایک ہے غلامی۔ جی اب یہ دونوں چیزوں کو گوہر جاٹوی صاحب نے ایک ہی جگہ لکھ دیا ہے، سماعت فرمائیے۔ ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب، ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب، جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے، جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے۔ عموماً تمام ممالک میں چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، جی ہالیڈے اتوار کو ہوتا ہے، کچھ ممالک ہیں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایوریج کے لحاظ سے زیادہ لیں تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے۔ کالج بھی بند، یونیورسٹی بھی بند، آفیسز بھی بند، عدالتیں بھی بند، نہ جزا ہوگی نہ سزا ہوگی، عدالت بند ہوگی اتوار کو۔ اتوار کو کہاں اس دنیا میں؟ اب سنیے گا، وہاں بغض محمد کی سزا روز ملے گی، وہاں بغض محمد کی سزا روز 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 ملے گی، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، میرے بعد تم انہی کا سہارا لینا۔ آپ سماعت فرمائیے شعر کہ جو رسول کا عاشق ہے وہ رسول کا فالوور ہے، ہر چیز کو فالو کرتا ہے۔ تو جو آل محمد سے مودت نہیں رکھتا، کیسے نہیں رکھتا؟ میں تم سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، یہ اجر مانگتا ہوں اپنے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، میرے اہل بیت سے مودت رکھو۔ تو جو آل محمد سے مودت نہیں رکھتا، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ سنو گے تو میری کون سنے گا، یا سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاں سرکار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، کرم یا سیدی المونی سے انسان، کرم یا سیدی المونی سے انسان، ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دکھ سے بھرا دل ہے میرا، ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دکھ سے بھرا
دل ہے میرا صلی اللہ سید المخبرین صلی اللہ سید المحسنین نظر کرم بہر خدا کوئی نہیں تیرے سوا صلی اللہ سید المخبرین صلی اللہ سید المحسنین غمخوار جہاں تسکین جہاں ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا مشک ختن صلی اللہ سید المخبرین صلی اللہ سید المحسنین نام تیرا صلی اللہ روح بیان جان سخن صلی اللہ سید المخبرین صلی اللہ سید المحسنین ہوں دور میرے سب رنج و علم پھر آؤں مدینے میں ایک بار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار صلی اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقا میرے سبحان اللہ سبحان اللہ داؤد بھائی السلام علیکم خیریت سے آپ داؤد بھائی اب یہ کلام جو پڑھ رہے تھے اس کلام میں شاہ صاحب ذرا توجہ کیجیے گا اس میں تو تمہارے کا لفظ استعمال کیا گیا اس پہ میں صرف یہ اپنے ادب کی خاطر کہہ رہا ہوں آپ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن جب لفظ تو استعمال ہونا یہ بنیادی طور پہ آپ سے زیادہ قریب ہے قربت والا ہے سو اس لیے وہ جو لوگ جو ہیں نا جو کہ میری طرح کے طرح جاہل کم پڑھے لکھے ہیں وہ ان معاملات کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کلام ایسا تھا نہیں یہ قربت کا شاعر کے نزدیک جو جملہ ہے نا تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا اس سے زیادہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ صرف اللہ پہ ہو سکتی ہے بس اور کسی پہ نہیں ہو سکتی اس لیے یہ محبت کے اظہار جو ہیں ان کو الفاظ کے اندر سمجھنا جو ہے یہ بڑا بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ماشاءاللہ حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ حاجی صاحب کے تو بہت دوستوں میں سے تھے تو ان کا کلام تھا پہلی رمضان کو تدفین ہوئی تھی واہ حضور ایک دس گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عشق کا پیمانہ کیا ہے اور کس حد تک جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابھی آپ نے مجھے بریک میں بتایا میرے ہاتھ ہی کہ کیا رسول اللہ علیہ السلام کی عشق میں غلو ہو سکتا ہے جی کوئی ریڈ لائن کراس کر سکتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں میں چپ ہو گیا ہوں کہ غلو کے لیے لائن چاہیے حد چاہیے حد نبی کی
ورفعنا لک ذکرک جس کے لیے فرما دیا قرآن میں میرے رب نے، اور جس کو بلایا معراج پر، لامکاں پر، اپنے اور اس کے بیچ میں کوئی، تو کیا اللہ پہ آپ، میرا دل نہ پھٹ جائے، میرا تو سمجھ نہیں آ رہی، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جب تک ڈوبنا نہیں ہے تو تیرا میرا ایمان کہاں سے ہونا ہے؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عشق، میرا وجدان کب مکمل ہوگا کہ کیا میں آپ پر 1/4 درود پڑھوں؟ فرمایا یہ بہت ہے، لیکن بڑھاتے بڑھاتے کہا یا رسول اللہ میں بس دعا تو رب سے مانگنی ہے نا، اب بندے اور رب کے بیچ میں وسیلہ تو نبی کا ہی ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی ذات میں ڈوب کر ان کا وسیلہ پیش کیے بنا بغیر بندہ ہو مطلب نہ ایمان مکمل، نہ جان مکمل، نہ کچھ بھی کامل نہیں ہے اس کا، لفظ نہیں مل رہے نا، نہیں الفاظ کیا سمجھ نہیں آتی کیا جائے۔ آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ ایک باطنی اور ایک خارجی ظاہر، جی دونوں جو عشق ہیں ان سے کیا مطلب ہوگا؟ بلال بھی اس طرح سے ہے کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کس سے ہوگا؟ میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے چونکہ موضوع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ، جی ظاہر بھی ضروری ہے لیکن اصل باطن ہے۔ ٹھیک، میں شاید اس کی تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا پاؤں گا تاکہ واضح ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جنید بغدادی گئے اور کہا کہ حضور مجھے اپنی شاگردی میں لے لو، تو حضرت بہلول نے کہا کہ میں ٹیسٹ لوں گا اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ کہا لے لو، کہا یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، نمک کے ساتھ شروع کیا جائے، نگاہیں جھکا کے کھایا جائے، آہستہ آہستہ لقمے کو چبا کے، یہ ظاہر اور اپنے سامنے سے لیا جائے، یہ آداب بتا دیا۔ آداب انہوں نے کہا کہ آپ کو تو کھانے کا بھی نہیں پتا۔ اگلے دن آئے تو پوچھا کہ چلیں دوبارہ ٹیسٹ لے لیں، کہا یہ بتاؤ کہ بولنے کے آداب کیا؟ انہوں نے کہا کہ بولنے کے آداب یہ ہے کہ دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے، سکریم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جو ظاہری ہیں بیان کر دی۔ انہوں نے کہا آپ کو تو بولنا بھی نہیں آتا، جائیے۔ تیسرے دن پوچھا سونے کے آداب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی سونے کے لیے باوضو ہو کر سونا چاہیے، دائیں پہلو پر سونا چاہیے، قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، پشت جو ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں تو سونے کو بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے آپ 3 دن سے مجھے یہی کہہ رہے ہیں، اب بتا تو دینا کہ میں غلطی کہاں پر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے لیکن جو اصل ایلیمنٹ ہے اس کو بھول رہے ہیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا بھائی بات یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حلال ہے تو پھر ظاہراً اگر آداب کے خلاف بھی کھا لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حلال نہیں ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ، واہ 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 واہ، پورا ملک کھا جائے پورے پروٹوکول کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو مسنگ ایلیمنٹ کیا ہے؟ اچھا دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ بڑا روحانی سا پہلو ہے، بڑا روحانی پہلو ہے کہ ہم سوچ سکتے تھے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، نہیں پہلے یہ دیکھو یہ حلال ہے یا نہیں، جائز ہے کہ نہیں۔ اچھا دوسرا کیا بولنا؟ کہا کہ یہ دیکھو حق بات کر رہے ہیں، اگر حق ہے تو چیخ کے بھی کہہ سکتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آداب کے خلاف بھی حق ہو، لیکن حق نہ ہو تو اور پورے آداب کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ نگاہیں جھکا کے۔ تیسری بات سونا، کہا سونے سے پہلے یہ دیکھ لو کسی کا حق تو نہیں تمہاری گردن کے اوپر، کسی کا حق مار کے تو نہیں سو رہے ہو، پہلے پوچھ چکا۔ اچھا اب میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ معاملہ کیا ہے کہ ظاہر کو ہم نے لے لیا، باطن کو چھوڑ دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھا یہ جائے کہ ظاہری طور پر اگرچہ میرا ظاہر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر سے میچ نہیں کرتا، لیکن کیا میرا کردار ان کے کردار سے میچ کرتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اب ہمارا فوکس کیا ہے معاشرے کا کہ ہم لوگ جو ہے نا ظاہر کو تو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھ رہے، باطن کو چھوڑ۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ظاہر کو پروموٹ کرنا ضروری نہیں ہے، باطن کو دیکھنا ہے۔ اور باطن یہ ہے کہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، فکر کیا ہے۔ شاہ جی یہ پوچھا جا سکتا ہے ہماری محبت نبی ہے، نبی کی محبت کیا ہے؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، جی آپ سے بھی پوچھوں گا۔ یہاں پر جو ہے نا جو میں نے پہلے بات عرض کی تھی نا وسیلہ،
کہ عشق مصطفیٰ وسیلہ ہے معرفت پروردگار کا. اگر میں آپ کی بات تسلیم کر لوں آرگومنٹ کے طور پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ وسیلہ ہے معرفت رب تعالیٰ کا، اور رب تعالیٰ ہی آپ کا آبجیکٹیو ہے، تو آبجیکٹیو اچیو ہی نہیں ہو سکتا سوائے وسیلے کے. تو وہ میرے سارے خیالات جو کہتے ہیں مجھے کہ رب تعالیٰ تو میرے سانس میں، میری گردن میں، میرے شارک کے قریب ہے، تو پھر وسیلہ تو مجھے نہیں چاہیے، تو پھر یہ وسیلہ کو میں کیوں کہوں کہ نبی میرا وسیلہ ہے؟ اچھا میں پھر مثال دے کے سمجھاتا ہوں اگر اجازت ہو. بسم اللہ. بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ آبجیکٹیو ایسا ہے، کوئی کائنات کے اندر شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے طور پر اپنی محنت سے، اپنی عقل سے، اپنے کردار سے، اپنی عبادات سے معرفت خدا کو حاصل کر سکتا ہوں وداؤٹ لطف پروردگار. خدا جتنی چاہے معرفت دے گا اور اللہ ہی نے وسیلہ دیا ہوا. مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ گہوارے کے اندر لیٹا ہوا ہے اور نانا اس کے سامنے آتا ہے یا دادا اس کے سامنے آتا ہے یا باپ اس کے سامنے آتا ہے. بچے کی خواہش ہے کہ وہ اپنے دادا یا نانا کی آغوش میں آ جائے. یہ اٹھ نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ یہ صرف مسکرا کے دیکھے گا تاکہ وہ اٹھا لے. اس کا مسکرا کے دیکھنا در حقیقت وہ نانا اپنی طاقت سے اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دے گا. کیا مثال دی ہے. یہاں پر عبادات مسکرا کے دیکھنا ہے، یہاں پر روزہ رکھنا جو ہے نا در حقیقت خدا کو کہنا ہے کہ پروردگار میری خواہش ہے تیری معرفت حاصل ہو جائے، تیرا قرب حاصل ہو جائے. جس دن خدا کو میری یہ ادا پسند آ گئی تو پروردگار اپنی مرضی سے جتنی چاہے معرفت عطا فرما دے اور جتنا چاہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے وسیلہ بنا دے. کیا بات ہے. وقفے پہ جانا ہے، لیکن وقفے پہ جاتے ہوئے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا، یہ تو ازبر ہو گئی، یہ تو ازبر ہو گئی کہ ہم نے اللہ کی قربت کو پانا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے، اور ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ نبی پاک کو راضی کرتے ہوئے، اور نبی پاک کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نبی سے باطنی اور ظاہری دونوں محبتیں جو ہیں وہ کریں. لیکن اب سوال یہ واپس آ کے پوچھوں گا، حضور یہ ساری باتیں سچ ہیں، تو آج تو نبی کے نام پہ ہم بہت کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کہ صحاب تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم تو لوگوں کو اس خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری گاڑی کو میں ڈنڈے مار دوں گا، میں راستہ بند کر دوں گا، میں یہ سڑکیں بند کر دوں گا، میں لوگوں کو تنگ کروں گا. عشق محمد میں کیا یہ واقعی عشق محمد ہے، یا ہم نے معافی کے ساتھ کیا ہم نے اس کو اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرو اتنا سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں، دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں، دیدار ہو جائے. تصور ہر شے پہ نظریں جمائے ہوں، یا رسول اللہ میرے مولا، تصور میں تیری ہر شے جمائے ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. موضوع ہے
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ٹرانسمیشن کا، تو سماعت فرمائیے شعر غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ میں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، انہی بہتے ہوئے آنسو میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں کہنا نہ پڑے، ہمیں دیکھ کر ہی دنیا کہے کہ ہو نہ ہو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ فنا اتنا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والا میں، یا رسول اللہ میرے مولا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات والا میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، سر میں پھر کروں اتنا سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے شکریہ ادا کر دوں۔ ہم عام طور پہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سیدھے جاتے ہیں، سامان رکھتے ہیں اور سلام کرنے کے لیے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جس کا بنیادی کام جو ہے وہ لوگوں کو ہنسانا ہے، وہ وہاں ملا تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کیسے جاتے ہیں؟
اپنے نانا کو ملنے. تو میں اس کی زبان سمجھ گیا کہ کس لہجے میں بات کر رہے. کہتے ہیں نانا کو ملنے کیسے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی سامان رکھنا ہے بس اور وضو کرنا اور بھاگے آنا ہے. کہتے ہیں بس؟ میں نے کہا ہاں بس. اس نے کہا دیکھیں آپ تو یہ ادب کی ریڈ لائن کراس کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. میرا نہیں خیال آپ کو ایسا کرنا چاہیے. کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا آپ اپنے کمرے میں جائیں, آپ ایک اچھا غسل لیں, اس کے بعد آپ اپنے بہترین کپڑے نکالیں, پھر آپ ایک بہترین خوشبو لگائیں اور پھر درود پڑھتے ہوئے نیچے اتریں, اور جب باہر آئیں تو آپ نے حرم کے دروازے کی طرف نہیں بڑھنا. جو جاتے ہیں لوگ ان کو اندازہ ہوگا ایک لاہور چوک ہے ایک کبوتر چوک ہے. تو اس نے کہا کبوتر چوک پہ نا آپ نے بیٹھ جانا ہے, جانا نہیں ہے, اندر نہیں جانا, کبوتر چوک پہ بیٹھ جانا ہے. میں نے کہا کبوتر چوک پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کبوتر چوک پہ گھر والا بلائے گا تو جانا ہے نا, وہ بلائے گا تو جانا ہے نا. میں نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ وہ بلا رہا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ بیٹھیں تو صحیح, آواز آئے گی, اور خدا کی قسم پھر آواز آتی ہے. جب آپ کسی کے گھر میں جائیں درود پڑھتے ہوئے اور پھر انتظار کریں دروازہ کھٹکھٹا کے کہ وہ اپنی آپ کے دل کی, اگر آپ کی اجازت تو مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب قبلہ ساتھ ہی بیٹھے, اور ان کی موجودگی میں ایک سوال کئی سال پہلے میں نے مولانا صاحب سے کیا تھا جب ہم نے کربلا میں تھا. تو میں نے کہا قبلہ ایک ہوتا ہے ارادتاً حرم میں جانا, ہاں, اور ایک ہوتا ہے اچانک جانا. ارادتاً یعنی آپ کو اسکیجول بنائے جی نماز کے ٹائم جائیں گے, زیارت کریں گے, تو آئیں گے. ایک ہے آپ نکلے ہیں باہر کچھ کھانے پینے کے لیے, اچانک دل کہتا ہے حرم چلے جائیں. اب اس ٹائم جب انسان جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا جو عام کیفیت ہوتی ہے. پھر ایسی لو لگی ہوتی ہے کہ مولا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور باتوں کا جواب آتا ہے کان میں نہیں دل میں, دل میں آتا ہے. اور جو مسئلے ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ دل ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس مسئلے کو سن, اس مسئلے کے بارے میں. تو اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ, وہ دعا ہماری قبول ہو گئی, وہ مسئلہ حل ہو گیا, تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا تھا یہ ہر زیارت کے وقت کوئی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب صاحب قبر نے آپ کو خود بلایا. کیا بات ہے, جب صاحب قبر نے چھوٹی سی بات عرض کروں بلال بھائی, آپ نے بڑی خوبصورت بات عرض کی ہے. شاہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے. بلکہ مولانا شہریار بیٹھے, ایک اجازت دیں ایک جملے کی, اگر مسلسل آنکھوں میں آنسو ہیں, میں نے مصائب تو پڑھے نہیں, میں نے بات کی, تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا تمہاری بزم میں ہم آ چکے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہے. محمد والے چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا تھا, آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا ماشاءاللہ فرمایا ہے. یہ آداب ایسے ہی ہیں, لیکن جو صاحب ہیں, جو میزبان ہیں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زائر تھکا ہوا زرد آلود کپڑوں کے ساتھ جب پہنچے تو ویسے ہی چلا ہے. ان کو پسند ہے, وہ ایسی حالت میں ہی جو ہے نا استقبال کرتے ہیں کہ آؤ اور ایسے ہی چلے آؤ. یہاں پر حدیث شریف ہے جو آپ فرما رہے ہیں, یہ ہم جو ہے نا وہ آداب کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے دروازے کھلے ہیں. جب بلا لیا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے نا وہ رحمت للعالمین. حضور اقدس, یہ جتنا بھی عشق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کو اپنی پوری طبعی عمر میں کبھی یاد ہے کہ ہم نے اس عشق کو خوف بنا دیا ہو جیسے آج پاکستان میں ہے یہ خوف؟ اب لبیک کہنا جو ہے نا, لبیک یا رسول اللہ کہنا, یہ محبت رسول نہیں ہے, یہ سیاست ہے. اگر آپ اجازت دیں کہنے کی. میں بات کرتا ہوں. پہلے تو ہمارے فرحان بھائی نے پڑھا تو مجھے ایک شعر اس وقت یاد آیا تھا کہ خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا, زہ مقدر زہ یہ میری قسمت کہ میری پہچان نام ان کا. بے شک شکر اللہ کا کہ ہماری پہچان ان کا نام بن گیا ہے. اب یہ آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے, اس سوال کو ذرا اس ایک واقعے سے ملا لیجئے, اس کے اندر آپ کا جواب تو موجود ہے. غازی علم الدین شہید کو کون نہیں جانتا؟ اس زمانے کے 6 لاکھ آدمی ان کے نماز جنازہ میں تھے. تدفین تو ان کی میاں والی میں کر دی گئی تھی.
پھر خواہش کے مطابق ان کو لاہور لایا گیا. ان کے کیس لڑنے سے لے کر لاہور لانے تک میں ایک کلیدی کردار علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا بھی تھا. ان کی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے خلیفہ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھانے کے لیے ان کو اقبال نے آگے کیا کہ آپ پڑھائیں. وہ آگے پڑھے تو کوئی ایسا دیدار ہوا کہ وہ غش کھا کر گر گئے، اور ان کے منہ سے جملے تھے کہ پوری زندگی آپ کی حدیث شریف پڑھائی لیکن میں تو دیدار سے محروم رہا. آج اس عظیم آدمی کے جنازے میں شرکت کے لیے آپ تشریف لے آئے. یقیناً بہت اچھی بات ہے. بات دراصل یہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. لفظ لبیک کے لیے بھی قانون ایک ہی ہو. یہ چور ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. ایک قانون اگر سب پر نافذ کر دیا جائے دس از ویل اینڈ گڈ، لیکن حسب منشا کسی پر کوئی قانون نافذ ہو جائے، کسی پہ کوئی قانون نافذ ہو جائے. اتنی بائفرکیشن میں خوف نہیں آتا کہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں؟ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ نے ناموس کیا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی، کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. تو ہم نے اتنا ہلکا اس کو شاہ صاحب کیوں بنا دیا بات کو؟ بلال بھائی آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیے بغیر آپ مجھے اجازت دیں میں اس آدمی سے گلے مل لوں؟ بسم اللہ جی. ایک عاشق رسول ہے. یقیناً جو ہے نا اس کا بھی ثواب ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی اللہ رب العزت سب کو عشق و معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے انشاءاللہ العظیم. جنت میں یہی کریں گے. جزاک اللہ. ماحول ہی بدل گیا عشق رسول. جی بے شک یہی پاک دلوں کی نشانیاں ہیں. پاک دلوں کی نشانیاں یہی ہیں بے شک. آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. یہ غلو فریکوینسی میچ کر جاتی ہے، سگنل جو ہے نا سیدھا ملتا ہے مدینہ منورہ سے جا کر. یہ جو غلو والا سوال ہے وہ بہت اچھا ہے. بہت سارے لوگ اس قسم کے تصورات سے گھروں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج کی گفتگو نے ثابت کر دیا کہ غلو کا معاملہ تو اس کے لیے ہوتا ہے پہلے دن سے لے کر شہریار داؤد تک بھی کہ جس میں کوئی ایک لائن ہو آخری کے اس کے آگے جانا غلو ہے، کوئی ابہام ہو. جب یہ بات یہ ہے کہ جب بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو پھر اس کے بعد کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. شاہ جی ہمیں تو اس بات پہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا عشق کتنا نامکمل ہے. بلال میں کہنے لگا تھا کہ ایک شعر یاد آگے تو عرض کر دوں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پوری خلقت کا کہ آپ آقا ہیں، خالق کے بندے. جی میں عرض کرنے لگا تھا بلال بھائی یہ بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے اور کنسرن بھی ہے، لیکن اس میں ایک فارمولہ دے سکتا ہوں جی اور بڑے ادب کے ساتھ تاکہ سب لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ جائیں. اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی علم کو اٹھا لے اور وہ علم مقدس ہو، نعرے کی صورت میں ہو، شاعر اللہ ہوتا ہے نا، کسی بھی صورت میں، تو یہ کمزوری ہوتی ہے اس علم کے وارثوں کی، علم کی نہیں ان وارثوں کی کہ وہ کمزوری دکھاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں دے کر چھوڑ کر چلے جائیں. میں اس کی مثال دوں گا. مثال تو ویسے یہ عباس کی بنتی ہے. نہیں چھوٹی سی پہلے اس کے بعد جاؤں گا مولا عباس کے بعد. امام حسین علیہ السلام فقط مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہے نا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لیکن معذرت کے ساتھ وہ خوش قسمتی کے ساتھ اب امام حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ منسوب ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کتنی مرتبہ قبر امام حسین پر گئے، آپ نے کتنے لوگوں کو غیر شیعہ کو دیکھا، وہاں پر کتنے پرسنٹ ہے. تو اس میں قصور ہمارا ہے کیا؟ غیر شیعہ غیر مسلمان قصور ہمارا ہے کیا؟ نہیں، بہت کم ہے بلال بھائی. اہل سنت لوگ جو ہیں 1% بھی نہیں جاتے. اگر آپ نے ہماری وجہ سے امام حسین کو چھوڑ کر ہمارے حوالے کر دیا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، تو یہ آپ کی کمزوری ہے. وہاں پر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، احترام کرتے ہیں، الٹا پروٹوکول دیتے ہیں. لیکن چونکہ نسبت ہوگی، اب لبیک یا رسول اللہ اگر کسی گروپ کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے تو یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں تو ان کی وجہ سے گھر میں نہ بیٹھیں.
بلکہ اس کو لیں اور اس نعرے کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ منفی نہیں مثبت، تو مثبت انداز میں پیش کریں. اگر ہم جو ہے نا بیٹھ کر گھر میں بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ ان سے منسوب نہیں، بھائی ان کا نہیں ہے، انہوں نے پرسپشن کریٹ کر دی ہوئی ہے. تو جو چیز منفی ہے اس کو ہمیں چاہیے دور کریں، مثبت لائیں گے تو منفی دور ہوگی. ریپلیس داؤد بھائی سے ایک بات کریں، 30 سیکنڈ رہ گئے بس. داؤد بھائی جانے سے پہلے انہی کہا کہ آپ دعا دیں ہمیں سب کو. بس میں کیا دعا دوں، میں گناہگار آدمی ہوں. آپ ایک دعا دیں بس. مدینے میں نے ایک بزرگ سے سنی تھی بات کہ جب مدینے جاؤ، مکے جاؤ، مدینہ حرمین طیبین جب بھی جاؤ، آنکھ بند، منہ بند، کان بند، تو تم جو ہے نا حاضری دے سکتے ہو. اگر آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھتے رہے جو یہاں دیکھتے ہو، کان سے وہی سب کچھ سنتے رہے جو یہاں سنتے ہو، منہ سے وہی سب کچھ بک بک کرتے رہے جو یہاں کرتے ہو، پھر تمہارا جانا بیکار ہے. میں واپس آ کے آپ سے بات شروع کروں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. محمد کے غلاموں کو انوکھا کرتے ہیں غلام، ان کے فقیری میں بھی شاہی، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، تخت سے بھی بڑی، تاج سے بھی حسین ذاکری ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے. شہنشاہ یہ سب انبیاء کے، سب نبی کے در کے ثناگر، وہ ہوں سلمان، بوذر یا قمبر، سب کے سب کے در کے ہیں نوکر، سب فرشتوں کا، سب فرشتوں کا سردار ہے، جو اس کو بھی نوکری یہ ملی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. گواہی میں دیتا ہوں اور آپ سب ظاہر ہے سب آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علیہ وسلم سلام کرتے ہیں. آپ بھی گواہی دیجئے گا، میں بھی گواہی دیتا ہوں، آپ بھی گواہی دیجئے گا. اپنے نوکر کا میرے نبی نے مرتبہ اس طرح ہے بڑھایا، دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں، مجھ کو دنیا نے سر پہ اٹھایا، جھک کے ملتی ہے، جھک کے ملتی ہے مجھ سے یہ دنیا، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے، نوکری کی یہ اجرت ملی ہے. اور قبر میں جب فرشتوں نے دیکھا، میں ہوں مصروف ذکر نبی میں، بھول بیٹھے سوالات سارے، جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں. ارے سننے پنجتن بھی قبر میں خوب محفل سجی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہوں کہ جس کا یہ عقیدہ نہیں تو وہ مسلمان کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں. اب آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ اس شعر پر اتفاق کرنا ہے انشاءاللہ. پوری ذمہ داری، اگر کوئی مسئلہ ہو میں ذمہ دار ہوں، میڈیا پہ کہنا. آپ سب، ہم سب، ہم ایک مسلمان ہو کر، اس سے قطع نظر
کہ ہمارے نظریات کیا ہیں، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی، کون اہل حدیث، مجھے نہیں پتہ. یہاں سب عاشق رسول بیٹھے، بے شک ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، ہاتھ اٹھا کر آخری مصرے پر بولیں گے اور بولنا بنتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ لیے سب ایک دوسرے کا. جزاک اللہ. یہ ایک بڑی تاریخ رقم ہوگی انشاءاللہ. جو ہے گستاخ میرے نبی کا اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو. دشمن مصطفیٰ، دشمن مصطفیٰ میرا دشمن، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، ان کے عاشق سے بس دوستی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے. اللہ کرے کہ جس طرح سے سمجھ کے سیٹ پر اتحاد اور پیار کا پیغام گیا، پوری دنیا میں سب مسلمان اسی طرح نام رسول اور نام اہل بیت. آمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے. واہ واہ واہ. بسم اللہ سر. واہ بھائی واہ، کمال. صاحب کی پڑی نات پیش کرو بلال بھائی. عاشق محمد کا جو بھول والا ہے، جان ہے خدا والی، دل رسول والا ہے. ہر ساتھ پکارے علی علی، ہر ساتھ پکارے علی علی، ہر ساتھ پکارے علی علی. میری نس نس بولے نبی نبی، بولے ہر داد پکارے علی علی، ہر ساس پکارے علی علی، ہر داد پکارے علی علی. میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی. وہ میری نس نس بولے، 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 میری نس نس بولے. دل کو یوں بہلاتے تھے بلال، یاد نبی سے دل کو یوں بہلاتے تھے بلال. ایک جان سار دنیا میں کہلاتے تھے بلال، ایک جان سار دنیا میں کہلاتے تھے بلال. ہاں دنیا کے ہر خیال کو ڈبوراتے تھے بلال، دنیا کے ہر خیال کو ڈبوراتے تھے بلال. سب چوٹ دل میں لگ جدی فرماتے تھے بلال. میری نس نس بولے نبی نبی، نبی سے بڑھ کے کسی کا ثواب ہو نہ سکا، نبی سے بڑھ کے کسی کا ثواب ہو نہ سکا. وہ لاجواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا، وہ لاجواب ہے ان کا جواب ہو نہ سکا. نبی دور بھی آئے گئی زمانے میں، دور بھی آئے گئی زمانے میں، بدل کسی کا مسینہ غلام ہو نہ سکا. میری نس نس بولے نبی نبی. جس طرح فرحان بھائی آپ ذکر کر رہے تھے سرکار کا، شعر پہ توجہ چاہتا ہوں آپ کو. میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام صلی اللہ، مجھے ناز ہے ان کی غلامی، مجھے ناز ہے ان کی غلامی، مجھے ناز ہے ان کی غلامی. ہاں میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام. ہاں لاکھوں درود ان پہ کروڑوں سلام ہو، لاکھوں درود ان پہ کروڑوں سلام ہو. ہاں میرا بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں نام ہو. میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام صلی اللہ، میں ہوں غلام، میں ہوں غلام صلی اللہ. مجھے ناز ہے ان کی غلامی، کوئی مجھ سے
मांग के देखे उनके नामे नामी पर, अपनी दे दूंगा जान अभी, अपनी दे दूंगा जान अभी, अपनी दे दूंगा जान अभी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी, मेरी नस नस बोले नबी। हाँ सब में बड़े लजपाल हैं आका, सब में बड़े लजपाल हैं, लाज गरीबी निभाएंगे आका, लाज गरीबी निभाएंगे आका, लाज गरीबी निभाएंगे। होगा मुझसे उनका करम कदमों में अपने बुलाएंगे, वो दरबार सुनेंगे कभी न कभी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी। हाँ बिलाल भाई तवज्जो चाहता हूँ, हसन हुसैन अली ओ ज़हरा, हसन हुसैन अली ओ ज़हरा, फूल नबी के गुलशन के, फूल नबी के गुलशन के, फूल नबी के गुलशन के। पलती है दुनिया टुकड़ों पर बटते हैं सदके पटतन के, सदके पटतन के, बटते हैं सदके पटतन के। हो लजपालों ने कहते हैं सभी, लजपालों ने कहते हैं सभी, हो लजपालों ने कहते हैं सभी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी। लजपालों ने कहते हैं सभी, लजपालों ने कहते हैं सभी, लजपालों ने कहते हैं सभी। हाँ इश्क नबी ने जीना है, इश्क नबी ने जीना है, और इश्क नबी ने मरना है, इश्क नबी ने मरना है। हो मेरा तो बस काम यही है, याद नबी को करना है, याद नबी को करना है, याद नबी को करना है। हाँ मक्की मदनी उम्मी लकबी, मक्की मदनी उम्मी लकबी, मक्की मदनी उम्मी लकबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले। ओ मेरी नस नस बोले, 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 मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी। हाँ मुझे है रहमतों के सबीले के आसपास, मुझे है रहमतों के सबीले के आसपास, आरज़ू भटकती है सीने के आसपास, आरज़ू भटकती है सीने के आसपास। मर जाऊँ जाके रोज़ के सीने के आसपास, मर जाऊँ जाके रोज़ के सीने के आसपास। हो बन जाए मेरी कब्र मदीने के आसपास, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी। हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली, मेरी नस नस बोले।